अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इदारों को और अपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं या इदारों और अपोजिशन की लड़ाई में अपने लिए कोई आफियत तलाश करना चाहते हैं, तो आपकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आपको अपनी कारकर्दगी का जवाब देना होगा। ये बात अब साबित हो गई है कि आपने पाकिस्तान को पिछले 2.25 सालों में मुआशी तौर पे तबाह कर दिया है। ये बात साबित हो चुकी है कि पिछले 2.25 सालों में आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बर्बाद कर दिया है। आज पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे तन्हा खड़ा है। कश्मीर के ऊपर हम किसी की हमायत हासिल नहीं कर पा रहे। ये बात साबित हो चुकी है कि आप मुल्क में किसी किस्म की यकजहती कायम करने या बनाने की सलाहियत नहीं रखते। आपने ये बात साबित कर दी है कि आपका लेवल डी चौक के कंटेनर के लीडर से ज्यादा नहीं था और ना है। आप में ये सलाहियत नहीं कि बैसियत वजीर आजम आप कौम को यकजा कर सकें, आप कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा कर सकें। यू आर ए पोलराइजिंग फिगर। आप कौम में इंतशार तो पैदा कर सकते हैं, कौम को गालियां तो दे सकते हैं, आप डिलीवर नहीं कर सकते। लिहाजा जैसे मैंने कहा कि हर उस पैमाने पे जो नाकामी का हो सकता है, आप क्लीन बोल्ड भी हो चुके हैं, आप स्टंप आउट भी हो चुके हैं, आप एलबीडब्ल्यू भी हो चुके हैं और आप कैच आउट भी हो गए हैं। इसलिए अब जिद के साथ जिद्दी बच्चे की तरह बैट पकड़ के क्रीज ना छोड़ने का जो खेल है, ये ना आपके हक में अच्छा होगा ना मुल्क के हक में अच्छा होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आपके एनर्जी के एडवाइजर की बहस में पूरी कौम को पता लग गया है कि आपने 122 अरब रुपया एलएनजी के फैसले बरवक्त ना करके नुकसान पहुंचाया है। आपकी नाकामी और नाअहली खुलकर कौम के सामने आ चुकी है। आपने और आपके वजीर हवाबाजी ने पूरे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया है। पीआईए और पाकिस्तानी एयरलाइंस पर यूरोप में पाबंदियां लगवाकर आपने यूरोपियन एयरलाइंस को बिजनेस दिया है, क्योंकि यूरोपियन शहरियत के मुशीर आपकी काबीना में बैठे हैं। आपकी काबीना पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही, उन ममालिक के लिए काम कर रही है जिनकी दोहरी शहरियत वो रखते हैं। वो भी हमारे दोस्त मुल्क हैं, लेकिन कोई दुनिया का मुल्क अपने मफाद को दूसरे मुल्क के मफाद के हक में सरेंडर नहीं किया करता। आज पाकिस्तान की कोई एयरलाइन यूरोप नहीं जा सकती जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर और आपके वजीर हवाबाजी पर आयद होती है। एक गैर जिम्मेदार बयान ने पूरी पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन जवाब देगा? इसी तरह 400 अरब रुपए का आपने आटे और चीनी के बहरान में, आटे और चीनी के स्कैंडल में आपने कौम को 400 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है। कौन जिम्मेदार है? बीआरटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका है, बीआरटी पेशावर, लेकिन आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता। क्यों? नैब कहां है? ये एफआईए और एंटी करप्शन जो अपोजिशन का पीछा करते हैं, ये सुम्मुन बुकमुन उम्युन कैसे हो गए हैं? अंधे बहरे और गूंगे कैसे हो गए हैं कि इन्हें हुकूमत की मेगा करप्शन नजर नहीं आती? और अब सुप्रीम कोर्ट भी पुकार पुकार कर कह रहा है
کہ نیب ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، اور اگر حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت عمران خان کی ہے، چونکہ اس نے تمام شعبوں میں مافیاز کو تحفظ دے رکھا ہے اور پال رکھا ہے۔ لہذا میں عمران صاحب کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نہ اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، نہ کرسی کے جنگ لڑ رہی ہے، ہم پاکستان بچانے کی اور عوام کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران نیازی کی مہنگائی نے پاکستان کے عام شہری کو زندہ مار دیا ہے، اور میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سرکاری ملازم جن کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اس مہنگائی میں اپنے بچوں کو روٹی دے سکیں، حکومت فوری طور پہ انہیں 20% تنخواہوں میں اضافہ کر کے ایڈ ہاک ریلیف دے، تاکہ وہ لوگ جو دیانتداری کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ اور بچوں کی روٹی، روزی، تعلیم اور صحت کا بندوبست کر سکیں۔ ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بار بار آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو گرا دیں، تو کیا اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ ایک منتخب حکومت کو گرا دیں؟ دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعفے آج دیں، کل کی بجائے میں قبول کر لوں گا، اور ایک ہفتے سے زیادہ دھرنا نہیں دے سکتے اسلام آباد کے اندر۔ دیکھیے، وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہم آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت گرا دے، اپوزیشن نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ وزیر اعظم کا اندر کا خوف ہے جو بول رہا ہے۔ اپوزیشن عوام کی طاقت کے ساتھ اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے گی۔ ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ اعلان لاہور جو پی ڈی ایم نے 14 دسمبر کو جاری کیا ہے، وہ قرارداد پاکستان کے بعد ایک اہم ترین قرارداد ہے جس میں مستقبل کے پاکستان کی تصویر پیش کی گئی ہے، اور تمام جماعتوں نے مل کر وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کے خواب کے مطابق ڈھالنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اور حفظہ کے اوپر ایف آئی اے میں جس طرح جیل کے اندر ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر اینٹی کرپشن کی طرف سے پہلے مقدمات ہو رہے تھے، اب گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ان گرفتاریوں کے اوپر آپ کی تحریک کو نقصان نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی مین لیڈرشپ مثلا آپ پکڑے جاتے ہیں یا مریم پکڑی جاتی ہیں تو پھر آپ کی کیا قیادت کون کرے گا؟ دیکھیے، اب یہ بات گرفتاریوں سے اور جھوٹے پرچوں سے آگے چلی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک عوام کی تحریک بن چکی ہے، کسی لیڈر کی گرفتاری سے اس تحریک میں کمزوری نہیں آئے گی بلکہ مزید تقویت آئے گی۔ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو حکومت نیب بنانا چاہتی ہے، اور میں ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے افسران سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کے افسر ہیں اور سرکاری کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع ہیں، انہیں کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ اس حکومت نے تو چند ماہ کے اندر رخصت ہو جانا ہے، لیکن ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے ملازمین نے 10 15 سال ملازمت کرنی ہے، لہذا انہیں چند مہینوں کی مہمان حکومت کی خاطر اپنی ملازمتوں کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سرکاری افسران جن کا تعلق پاکستان پولیس سروس سے ہے اور دیگر سروسز سے ہے، یہ دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور کسی انتقامی ایجنڈے کا اور سیاسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لہذا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈرز آف اپوزیشن ہیں، دونوں کو اس حکومت نے انتقام کی بنیاد پر حراست میں لے رکھا ہے، اور یہ اس کا فیشسٹ ایجنڈا ہے جو کہ اس اقدام سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں
اور جتنے بھی ان کے مقدمے بنیں گے ان کا ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، مگر اپنی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا، بھی آپ نے کہا کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ 20% ایڈاک بیسس پر تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، اگر آپ کا یہ مطالبہ مانا جاتا ہے تو پھر آپ لانگ مارچ ملتوی کر دیں گے؟ لانگ مارچ تو ہمارا ملک بچانے کے لیے ہے، چونکہ اس حکومت کے پاس نہ ویژن ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ٹیم ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج اہل پاکستان سے اور پی ٹی آئی کے حمایتیوں سے سوال کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کابینہ میں 3 نام ایسے بتا دیجئے کہ جن کو سن کے ایک عام پاکستانی کو حوصلہ ملے کہ یہ لوگ ہیں، اتنے قابل ہیں کہ یہ ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بھی نام ایسا نہیں ہے۔ سارے جو پرانے چلے ہوئے کارتوس ہیں وہ سارے لوگ کے جو ناکام، ایک سے بڑھ کر ایک نالائق کابینہ کے اندر بیٹھا، ان کی کارکردگی صرف ایک چیز پر ہے کہ الزام تراشی کیسے کرنی ہے، پگڑی کیسے اچھالنی ہے، کیسے لگانا ہے۔ الزام تراشیوں اور جھوٹے کے ساتھ آپ حکومت نہیں چلا سکتے۔ احسان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بیانیہ ابو سٹیٹ ہے اور پی ڈی ایم اس کی بیانی فالو کر رہی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں فوج میرے نیچے ہے، اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا فوج واقعی نیچے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کل کا انٹرویو ان کے اندر کے خوف کو ظاہر کر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم اندر سے خوف زدہ ہے۔ احسان صاحب یہ بتائیے گا، احسان اقبال چودھری احسان اقبال صاحب، احسان صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہیں پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ آپ خود عمران خان کو مضبوط کر رہے ہیں، ادروائز وہ کب کے گھر جا چکے ہوتے۔ کیا ضرورت ہے پبلکلی اوپنلی جلسوں میں آرمی چیف کا نام لینا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لینا؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو ان سے لڑ کے اقتدار رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے کہ نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم اپنے ڈیکلریشن میں کہہ چکی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 72 سال کی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ سیاستدان سیکھ چکے ہیں اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے دیگر جو طبقے بالادست رہے ہیں انہیں بھی اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے سب دروازے بند ہونے چاہیے۔ اگر سیاستدان سیاست چلائیں، جرنیل بارڈر دیکھیں، جج عدالتیں چلائیں، بیوروکریٹ دفتروں کا نظام چلائیں، میڈیا عوام کو سچی خبروں سے باخبر کرے، اور کاروباری طبقہ ملک کی ترقی کے لیے اپنے وسائل جھونکے، تو یہ ملک جنت بن جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اس سے پھر نظام تلپٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، چلے پبلکلی آرمی چیف کا ڈی جی آئی ایس ایل کا نام تو لے لیا گیا، اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ اسٹریٹ میں گلی محلوں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں سیاستدان اور جرنیل جو ہے نا وہ کم کرپٹ ہے، ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی سیاستدان اس عدلیہ پہ پریشر ڈالیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، جرنیلوں کی بات تو بعد میں ہوگی، تحفظ تو عدلیہ دیتی رہی ہے، تو سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، یہ وقت ہے کہ ہر کسی کو خود احتسابی کرنی چاہیے، اور جو آئین نے ہر ادارے کے لیے دائرہ کار اور فرائض متعین کیے ہیں اس میں ہم سب دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دیں تو پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے۔ ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان نے ماضی میں جتنے وعدے کیے سب سے منحرف ہو چکا ہے، اسی طرح جو اب کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بھی ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف نظریات ہیں وہ بھی اب لگتا ہے منحرف ہو چکے ہیں۔ اور آگے پاکستانی عوام ہے، اس کو پاکستان کے سیاستدانوں سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کے سیاستدانوں نے ہمیشہ پاکستان کو مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ مارشل لا کے دوروں میں ہوا ہے۔ پاکستان کی ہر جمہوری حکومت نے پاکستان کو کچھ دیا ہے، کبھی آئین دیا ہے، کبھی ایٹمی طاقت دی ہے،
کبھی گوادر لے کر دی ہے، جغرافیہ بڑھایا ہے، کبھی پاکستان کو سی پیک دیا ہے، کبھی پاکستان کو اقتصادی اصلاحات دی ہیں۔ پاکستان کی ہر جمہوری حکومت نے پاکستان کو بڑھایا ہے، مضبوط کیا ہے اور کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ پاکستان کا جتنا نقصان ہوا ہے آج تک وہ سب مارشل لا حکومتوں میں ہوا ہے، غیر منتخب حکومتوں میں ہوا ہے، غیر جمہوری ادوار میں ہوا ہے۔ ہمیں اس تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور ملک میں آئین کی حکمرانی اور جمہوری نظام کے تسلسل کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ پاکستان مضبوط ہو۔ ایسا سر آپ کہتے ہیں کہ مارشل لا نے نقصان کی